कि देखो साडा पल्ला भारी है, साडा पल्ला भारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान में 2 एहतजाज हुए, अवामी सुनामी आज सड़कों पर था। रजीम चेंज के खिलाफ एक वार्निंग जारी की गई, इस्लामाबाद में धरना होगा और दूसरी तरफ सफेद झंडे उठाए हुए लोग पाकिस्तान की हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे थे, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को एक खत लिखा और खत में क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील भी आपके सामने मैं रखूंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक जज वुकला को देखकर क्यों रो पड़ा, ये माजरा क्या है, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर वजारत आला खतरे में है, और ये किसकी वजारत आला खतरे में है, इसकी भी एक इनसाइड स्टोरी है जिसे आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर इसके साथ साथ नजम सेठी साहब ने इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने का क्यों मशवरा दिया, और इस पर मेरा तफसीली जवाब, इसे भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर 2 फुटेजेस आपको नजर आ रही होंगी। एक करक के मनाजिर हैं और दूसरे गिलगित बल्तिस्तान के। करक में हजारों की तादाद में लोग जी सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से यह मुतालबा किया, और खासतौर पर सिक्योरिटी जो इदारे हैं, कि यहां पर अमन बरकरार रखा जाए। और अमन कैसे आएगा, जब आप लोकल्स को अपने साथ शामिल करेंगे। दहशतगर्दी से पाकिस्तान की आवाम पिछले कई बरसों से लड़ रही है, लेकिन हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, यहां पर दहशतगर्दी बाकी पाकिस्तान के इलाकों से ज्यादा हुई और यहां पर कई नस्लों ने कुर्बानियां दी। अब लोगों की बस हो चुकी है, सड़कों पर निकलकर सफेद झंडा उठाकर ये आज पैगाम दिया गया। और शाहिद खटक साहब जो हैं जी, वो लीड कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आज इस तकरीर में जो पैगाम पाकिस्तान की इदारों को और हुकूमत को दिया, वो ये कहते हैं कि अगर हम इमरान खान की रिहाई के लिए डी चौक आ सकते हैं ना, तो फिर अमन के लिए सफेद झंडे उठाकर हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। तो सर, करक इस वक्त एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर लोग अमन के लिए आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जब आपको आपके हकूक नहीं मिलते ना, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि आप एहतजाज करें। इंसान की तारीख में आपको ऐसे हजारों की तादाद में वाकयात मिलेंगे जब जाबिर हुक्मरानों ने लोगों से उनके हकूक छीने तो वो सड़कों पर आ गए। रोमन एम्पायर्स के अंदर जब गल्ला लेट हो जाता ना, गंदुम पहुंची नहीं है, तो लोग आपको सड़कों पर नजर आते। और ये आपको एक दफा नहीं, मुताद्दिद दफा ये वाकयात आपको रोमन एम्पायर में भी होते हुए नजर आए। तो पाकिस्तान में अमन की खातिर लोग सफेद झंडा उठाकर शाहिद खटक की क़यादत के अंदर आज बाहर निकले और एक वार्निंग उन्होंने जारी की है इस्लामाबाद से टकराने की। फिर जो दूसरा एहतजाज है वो गिलगित बल्तिस्तान का है। गिलगित बल्तिस्तान में आपको याद होगा कि खालिद खुर्शीद साहब के खिलाफ जिस तरह उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, उनको एक डिग्री के मामले पर, और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे 2 से 3 फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनते हुए देखे। और इस वक्त जो हुकूमत है और जिस तरह से रजीम चेंज करके कुछ लोगों को वहाँ पर लाया गया, इस पर लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाजी गुलबहार खान जी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये एहतजाज उनकी हुकूमत के खिलाफ किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जी जब भी एहतजाज होता है तो 400-500 लोग नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है। गिलगित पूरे का पूरा ब्लॉक हो जाता है। लोग दूर दराज इलाकों से, पहाड़ों से नीचे उतरकर शहर में सड़कों पर आपको एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। और आज जो हमने गिलगित बल्तिस्तान में ये नारा सुना ना कि लाओ तराजू तोल के देखो पलड़ा किसका भारी है, सर ये रजीम चेंज के असरात हैं। 3 बरस गुजर गए, मगर पाकिस्तान की आवाम उस रात को भूल नहीं रही जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और वो डायरी उठाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमेशा के लिए चला गया। आज भी पाकिस्तान की आवाम कहती है कि इस मुल्क के अंदर कुछ खानदानों की हुकूमत कायम करने के लिए आपने पाकिस्तान के मकबूल लीडर को और जमहूरी लीडर को घर भेजा। आखिर क्यों? आपने उस रात पाकिस्तान को कुछ खानदानों के हवाले कर दिया, जैसे ये मुल्क कुर्बानियों से हासिल नहीं किया गया था, बल्कि जुए में आप जीत कर आए और आपने कहा कि जाओ बच्चों खेलो इस मुल्क के साथ, और खेल तमाशा आपने इस मुल्क को बना दिया। जमहूरियत सर कोई खेल तमाशा नहीं है। ये जो 2 आवाजें उठ रही हैं, कोई जज्बाती तकरीर में आपके सामने नहीं कर रहा, बल्कि एक वार्निंग है इक्तदार में बैठे हुए उन लोगों के लिए जो अपना पॉलिटिकल फेस आपको आज बनाते हुए नजर आएंगे। ये तारीख के अंदर वो विजुअल्स आज भी
آرکائیوز میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں. جب مشرف صاحب نے کیا کیا تھا, دونوں مکے ایسے لہرا کر کہا تھا کہ یہ ہے عوام کی طاقت. سر مشرف صاحب بھی نہیں رہے, نہ ان کا اقتدار رہا, آخرکار وہ اقتدار بھی ختم ہو گیا. اور آج کس کی حکومت ہے؟ آج پاکستان میں عوام سڑکوں پر اپنی حکومت کے لیے عوامی اجتماعات کے اندر یہ نعرہ بلند کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی آمر آتا ہے نا, وہی سمجھتا ہے کہ اس کی حکومت ہمیشہ رہے گی, لیکن اس کی حکومت رہتی نہیں ہے. مشرف صاحب نے جی بڑی کوشش کی کہ وہ اپنا ایک پولیٹیکل فیس بنا سکیں, پولیٹیکل ایکسیپٹنس ان کی ہو سکے. انہوں نے اپنی ایک جماعت بھی اسی لیے بنائی, وہ صدر ہمیشہ رہنا چاہتے تھے, لیکن پاکستان کی عوام نے جب بھی کوئی وہاں سے آتا ہے نا, اسے قبول نہیں کرتے, اور جب کوئی عوام میں سے آئے گا نا, اسے ہمیشہ قبول کیا جائے گا. اور لوگ جب اپنی ترجیحات تبدیل کر لیتے ہیں نا, تو ان کا انجام پاکستان مسلم لیگ نون جیسا ہوتا ہے. آپ نے ہر دور میں ڈیل کی. جب باؤجی جرنیلوں کا نام لے کر ان پر تنقید کرتے تھے نا, تو لوگ آج بھی ان کی تقریریں نکال کر دکھاتے ہیں کہ باؤجی تانوں کی ہو گیا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا. آج آپ کس کو عزت دے رہے ہیں؟ بیٹی کی خاطر آپ نے حکومت اور سب کچھ جو حاصل کرنا تھا اسے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنے کی جو آپ کوششیں کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام کی سیاست سے اس کا سر کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کو ذرا غور سے دیکھیں, آپ کو جمہوریت سر کہاں پہ نظر آئے گی؟ جماعتیں اب جمہوری نہیں رہی, بلکہ مفادات کے لیے آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کے پی کے اندر ایک ارینجمنٹ کے تحت آپ نے ایک گورنر لا کر بٹھا دیا, پنجاب کے اندر بھی ایک ارینجمنٹ ہے, اس ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کی عوام نے تو اسے ووٹ نہیں دیا نا, جو گورنر پنجاب ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. کامران ٹیسوری جو خطوط لکھ رہا ہے پاکستان کے چیف جسٹس کو, یہ جو حادثات کراچی میں ہو رہے ہیں, تو سر یہ بھی آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا. تو پاکستان میں یہ مفادات کے مینڈیٹ کے لیے آپ کو حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب کا ایک جملہ جی میری نظروں سے گزرا, مجھے حیرانگی ہے کہ سیٹھی صاحب کو اپنا وقت کیسے بھول جاتا ہے. سیٹھی صاحب نے کیا کہا پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو فوج کے زیر سایہ ہی رہنا چاہیے, چونکہ فوج ایک حقیقت ہے. سیٹھی صاحب نے مزید یہ کہا کہ نواز شریف زرداری اب فوج کی حاکمیت قبول کر چکے, اور عمران خان کو بھی یہی کرنا چاہیے کیونکہ ملک کا مفاد اس میں. سر میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. نواز شریف صاحب نے اپنے بچوں کو سیٹل کرنا, اس لیے حاکمیت ان کی قبول کی جا رہی ہے. آصف علی زرداری کی یہ بڑی خواہش ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں پرائم منسٹر کے عہدے پر دیکھیں. دونوں طرف نا یہ خواہشات کا آپ کو ایک مقابلہ نظر آئے گا, اور کون کتنا سبمسو ہے, کون کتنا تابع دار ہے, یہ دونوں پروف کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سر 26ویں آئینی ترمیم پریشان نہ ہو, ہم آپ کو کروا کے دیں گے. اور آپ نے اپنے بچے بچوڑے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر فضل الرحمان صاحب سے بات کرو. اور دوسری طرف آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک جو وفد ہے وہ جاتا ہوا نظر آئے گا. تو دونوں طرف سے نا ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کون اس حاکمیت کو حاصل کرنے کے لیے جو بڑے حاکم ہیں ان کے آگے اپنا سر جھکا کر اور اچھی پرفارمنس دیتا ہے. تو سر یہ ہو رہا ہے. سیٹھی صاحب آپ آبویسلی عمر کے جس حصے میں ہیں, آپ نے بھی اسی طرح سرنڈر کیا ہوا ہے جس طرح نواز شریف نے سرنڈر کیا, اور جس طرح پاکستان کے اندر آپ کو آصف علی زرداری صاحب سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن عمران خان سرنڈر نہیں کر رہا. عمران خان نے اپنے بچوں کو اقتدار کے اندر مروثیت کی سیڑھی چڑھا کر کرسی پر نہیں بٹھانا. یہ فرق ہے آپ میں, آپ کی سوچ میں, اور باقی لوگوں کی سوچوں میں, اور خان صاحب کی سوچ میں. آپ ذرا غور کیجئے, سیٹھی صاحب خود اس سسٹم کے جی ڈسے ہوئے. مجھے وہ دن آج بھی نہیں بھولتا جب 15 منٹ پہلی بریک پر ہم گئے, اور بریک کے بعد سر ہم واپس نہیں آئے. لندن اسٹوڈیوز کی بات ہے, اور دوسری طرف سے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ سر ہمیں آف ایئر کر دیا گیا ہے. سر آپ نے تو خود اس کو فیس کیا. آپ آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو قبول کر لیں, اور وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کر ہی جائیں. پاکستان میں پھر یہ جمہوریت کا جو ہم ایک ناٹک کر رہے ہیں اس کو بند کر دیا جائے. آپ تو خود اس سسٹم کے ڈسے ہوئے تھے. آپ نے کیوں, شاید آپ نے کمپرومائز کر لیا ہو, لیکن دوسری طرف عمران خان نا کمپرومائز نہیں کر رہا. اور یہی سسٹم کی پریشانی ہے کہ یار یہ گرتا کیوں نہیں, یار یہ روتا کیوں نہیں, یار یہ ڈٹا ہوا ہے اور یہ بھاگتا کیوں نہیں. پاکستان میں طاقتیں روزانہ نا تدبیریں لڑاتی ہیں کہ اس کو کیسے توڑا جائے. اب دیکھیں یہ جو نئی سٹوری آئی ہے کہ یوٹیوبرز, صحافی باہر بیٹھ کر وکلا کو پیسے دیتے ہیں, اور لانچ کیا گیا نا کہ کسی طرح توجہ ہٹائی جائے اور کنٹروورسیز پیدا کی جائیں. عمران خان سر نظام کو ٹکر دے کر آج بھی جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہے. اور عمران خان سے جب لوگ ملنے جاتے ہیں نا, اپنے وکلا سے جب وہ بات کرتے ہیں, تو باہر آ کر جو پیغام دیا جاتا ہے کہ خان صاحب تو ہمیں حوصلہ دے رہے تھے کہ یار ہمت کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بیرسٹر علی ظفر نے اس کا ایک جواب عمران خان کی زبانی پاکستان میں ان تمام لوگوں کو دیا جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہیں کہ ان کے آگے سرخم کیا جائے, اور جمہوریت کو پھر آپ ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی جو بات کرتے ہیں. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان سے میں نے پوچھا
کہ مکمل طور پر جبر سے نظام جکڑا ہوا ہو تب ہمیں چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے یا طاقت کا مقابلہ مسلح مزاحمت سے کرنا چاہیے؟ جس پر خان صاحب نے کہا کہ آپ ہائی سٹینڈرڈز پر مزاحمت کریں، جبر کے خلاف قانون کی حکمرانی، آزادی، عوام کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ تو سر یہ ہے عمران خان اور یہ ہے وہ اس کا طریقہ کار جو اس جمہوریت کی بحالی کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں نکلو، جلا دو، مارو، وہ ایسی بات نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نظام میں رہتے ہوئے اس نظام سے لڑوں گا اور اس نظام کو ہرا کر پاکستان کی عوام کو ہمیشہ کے لیے جتواؤں گا۔ وہ اپنی جیت کی بات نہیں کر رہا، وہ پاکستان کی جیت کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ عمران خان۔ آج جسٹ امیجن کریں 2025 اور آج سے ٹھیک 25 برس بعد جو تاریخ لکھی جا رہی ہوگی نا، تو عمران خان کی یہ باتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی۔ آپ کو جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہاں پر بتایا جائے گا کہ ایک لیڈر جس نے جمہوریت کے لیے اپنی آزادی کو قربان کیا۔ آپ کو نا یہ بعض دفعہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ یہ سن کر نا اکتا چکے ہیں کہ یار یہ جمہوریت کا روز راگ الاپنے کے لیے یہ لوگ آ جاتے ہیں یوٹیوبرز اور بیٹھتے ہیں۔ سر یہ باتیں پاکستان کا میڈیا آپ سے نہیں کرتا۔ آپ آج دیکھ لیں کرک کے اندر احتجاج ہوا، لوگوں نے کور کیا نہیں کیا۔ گلگت بلتستان میں میری گلگت میں دوستوں سے بات ہوئی، پہلے تو جی وہاں پر وہ سگنلز نہیں تھے، جب ان سے رابطہ بحال ہوا تو وہ بتاتے ہیں کہ سر ہم فوٹیجز بھیج رہے ہیں، ہم فوٹیجز، یہ اس کا ایکسنٹ ہے جس میں لوکل اس نے بات کی کہ سر ہم فوٹیجز بھیج رہے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے جو صاحب لوگ ہیں اس کو چلا نہیں رہے۔ یہ الفاظ تھے ایک مجھے رپورٹر نے بتائے۔ تو سر دس از دا ڈفرنس دا سوشل میڈیا از کریٹنگ ان پاکستان، اور یہ آگہی اور جو سوچ ہے اس سے اب آپ لڑ نہیں سکتے۔ اور ہمارے جو بابے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بس خاموشی اختیار کرو، تے لڑائی نہیں کرنی۔ صحیح، لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آنے والے کل مستقبل کی بات ہے۔ اگر آج ہم اپنے بابوں پر بات کر رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، جب ہماری نسل جو ہے وہ بڑی ہوگی تو وہ ہم سے یہ سوال کرے گی اگر ہم رہے کہ جناب آپ کو کیا ہو گیا تھا اور آپ نے یہ سوال اس وقت کیوں ریز نہیں کیا۔ تو جو دوسرا خط ہے یاسمین راشد صاحبہ نے، ان سے میرا خیال ہے سیٹی صاحب کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ اور وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں ایک خط لکھ کر نواز شریف ہمت کریں اور 2024 کے الیکشن میں شکست کو تسلیم کریں، جیسا رانا ثناء اللہ نے کی، شیخ یہ جو سعد رفیق صاحب ہیں انہوں نے کی، اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ سر اگر وہ کر لیں گے تو جو آپ نے طاقت اور پاکستان مسلم نون کا یہ جو ایک سینٹر آف اٹینشن کہنا چاہیے یا پاور سمبل ہے، وہ تو پھر ٹوٹ جائے گا نا کہ یار دیکھو ان کی جماعت کا، جس کی جماعت جس کے نام پر بنائی گئی وہ خود ہار گیا ہے اور وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ تو سر یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا نا، مانسیارا کی سیٹ آپ ہار گئے اور اس پہ آپ گئے الیکشن کمیشن اور باقی جگہوں پر بھی، اور پھر دوسری طرف لاہور کی سیٹ بھی آپ ہارے ہوئے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر باؤ جی عمر کے اس حصے میں ضرور سچ بولیں اور اس خط کا ضرور جواب دیجئے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ دوسری طرف سیل وڑائچ صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک ڈیفرنٹ لائن لی ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ عام طور پہ وہ اتنے زیادہ آج کل حقیقت پسند نہیں ہیں اور عمران خان پر وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے یہ کہ کچھ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ وڑائچ صاحب آج ذرا تنقید کر دو تو وہ تنقید کر دیتے ہیں، آج ذرا عمران خان کی تعریف کر دیں تو وہ تعریف کر دیتے ہیں، آج اسٹیبلشمنٹ کو رگڑیں تو وہ رگڑ دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فرمائشی پروگرام ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کر ہوائی قلعہ تعمیر کیا اور پھر خود ہی اس قلعے کو مسمار کر کے حکومت میں بیٹھ گئے۔ ووٹر اس تضاد بیانی کو ہضم نہیں کر پاتے۔ بنیادی غلطی ایک طویل خاموشی اور اپنے فوج کے ساتھ اتحاد کی معقول وجہ بیان نہ کر سکنا تھا۔ سر وہ وجہ آپ کو بھی معلوم ہے، قوم کے ساتھ پورا سچ بولا کریں کہ مریم کو لانا تھا۔ یہ جو جتنے ہمارے بزرگ صحافی آپ کو اس وقت نظر آئیں گے وہ مریم کو پرسونیفائی کر کے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ویژولز آپ نے بھی دوستوں نے دیکھے کہ مجیب الرحمان شامی کھڑے ہو کر مریم کی تعریف کر رہے ہیں اور کچھ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شیخ یہ جو آپ کے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں وہ کہتے اس وقت نا کہ میڈم یہ جو پیکا قانون ہے اس کے اوپر بھی کوئی بات کریں، لیکن وہاں پر ضروریات کی بات ہوتی ہے، پلاٹس دینے اور لینے کی بات ہوتی ہے، ایک ہاؤسنگ سکیم لانے کی بات کی جاتی ہے تاکہ ان کا منہ تو بند کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا منہ ویسے نوکریاں دے کر بند کر دیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو پلاٹ دے کر۔ تو قیادت کو یہ سوچنا چاہیے جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، یونینز کر کیا رہی ہیں۔ اب جی ایک جج صاحب رو پڑے ہیں اور اللہ کرے کہ پاکستان میں جس طرح سے ان کی انٹری ہوئی ہے اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، نظام کے لیے بہترین ثابت ہوں۔ ہاشم کاکڑ صاحب جی بلوچستان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آئے اور ان کے اعزاز میں کوئٹہ میں جی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور اس پر انہوں نے کیا کہا، کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت، والد چوکیدار تھے۔
دور سے آتا تھا, بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, وکالت کے لیے آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہاشم تم ٹھیلا لگا لو. جب جونیئر وکیل سامنے آتے ہیں تو اپنا وقت یاد آ جاتا ہے. میں نے آج تک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. جسٹس ہاشم کاکڑ تقریر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. اللہ کرے جی آپ اس نظام کے لیے بہتر ہوں, دعا کی جا سکتی ہے, کیونکہ ایک امید رکھنی چاہیے نا, مایوسیاں نہیں پھیلا سکتے ہم. لوگ تھک چکے ہیں روزانہ ایک ہی بات سن کے کہ عمران خان رہا ہوگا. سر انشاءاللہ وہ ضرور رہا ہوگا, اس ملک کی تقدیر بدلے گی اور مایوسی کفر ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ پر توکل رکھیں اور حالات جیسے بھی ہوں آپ نے سر لڑتے جانا ہے. یہ قافلہ رکے گا تو پھر کچھ لوگ جیت جائیں گے جو اپنا پولیٹیکل فیس اس وقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بھی کچھ خبریں آپ کے ساتھ سوشل میڈیا کی بھی شیئر کر دیتا ہوں, اینڈ دس از ریئلی انٹرسٹنگ. یہ جو اپوزیشن اتحاد اس وقت پاکستان میں تقریباً بن چکا ہے اور اس نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, کس طرح سے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہوگا, مزاحمتی انداز میں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ مفاہمتی انداز اپنایا جائے گا, اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا بھی اب بات کر رہا ہے. اور ڈی ڈبلیو نے جی ایک رپورٹ پیش کی جس میں عمران خان کی پارٹی جس طرح سے حکومت میں آ سکتی تھی لیکن اس نے اقتدار کو قبول نہیں کیا بلکہ جیل چلے گئے, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور جو اپوزیشن اتحاد اس وقت بنتا وہ نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر بھی وہ تفصیل سے ایک رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے. اور پاکستان میں اب ہو ہی رہا ہے کہ ترجمان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کو یہ بیانیاں بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کی کال کے اوپر قوم نے لبیک نہیں کہا. صرف ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قوم کو یقین ہو نا کہ گولی نہیں چلے گی اور لاہور شہر کو اجازت دے دی جائے تو آپ کو کہیں سے لوگ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جیسا آپ کی جماعتوں میں ہوا کہ آپ نے پولیس والوں کو بھی کہا کہ بیٹھ جاؤ نواز شریف کے استقبال کے لیے. اور یہ ایک اوپن چیلنج ہے پاکستان کی عوام کا, یہ کوئی سیاسی جماعت کا بندہ آپ سے چیلنج نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام آپ کو خود باہر نکل کر دکھائے گی کہ وہ عمران خان کی کال کے اوپر لبیک کہتی ہے یا نہیں کہتی. اور پاکستان کی عوام نے ہر حال کے اندر, چاہے دفعہ 144 ہو, گولیاں چل رہی ہوں, وہ باہر نکلے تو کسی کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سر میں یہ بھی دے دیتا ہوں کہ ایک پولیس والا, اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس میں وہ سب سے بڑی چوری کا ذکر کر رہا ہے کہ ملک میں یہ چوری جو ہوئی پاکستان کے عوامی مینڈیٹ کی, پاکستان کے ووٹ کی, یہ اتنی بڑی چوری تھی کہ اسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آنا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا کچھ ہوگا, لیکن یہ ایک عام پاکستانی کی آواز ہے جس نے یونیفارم میں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی یہ آواز ریکارڈ کروائی تاکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک یہ آواز تو پہنچے کہ نیچے جو لوگ ہیں اور جو عوام ہے ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے. اس کو یقین تھا نا کہ جو بات میرے دل میں آ رہی ہے اگر میں نے یہ نہ کہی تو یقیناً یہ میرے ضمیر پر بوجھ ہوگا. اور سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو مان لیں, تسلیم کر لیں. عمران خان کو بھی چاہیے جس طرح نواز شریف اور آصف علی زرداری نے ان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا, آپ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. سر یہ عوام جو ہے نا وہ مان نہیں رہی. ایک سپاہی بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بھائی چوری ہوئی ہے اور سب سے بڑی چوری ہوئی, اور جہاں پر چوری ہوتی ہے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے. اور اس نوجوان نے جو ویڈیو شیئر کی اس سے عام آدمی کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا. لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, لوگ سلامی نہیں دیتے, لوگ عمران خان کی تصویر کو کہتے ہیں کہ سر یہ بطور سلامی قبول کریں, اور یہ اب ایک سمبل بن چکا ہے. اور لوگ اپنے آپ کو عمران خان کی سٹرگل کے ساتھ اور عمران خان کی کوشش کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ویورز, خیبر پختونخوا میں ایک بہت ہی تگڑی آواز ہے مزمل اسلم صاحب کی, ہی بلانگس ٹو کراچی. میری ان کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے, اور خان صاحب کے دور میں کراچی سے اکانومی کے اوپر انہوں نے بہت سارے جو انسائٹس آپ کو دیے, اور آج یہ آپ کو وفاق کی جو غلط پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ایک انسائٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایڈیشن ہے, اور آئی پرسنلی فیل کہ یہ حماد اظہر صاحب کو جب اکانومی دی گئی ان سے بہتر چوائس اور مضبوط چوائس ہیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے. کل کو اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو مزمل اسلم سے بہتر آپشن نہیں ہوگا جو اس اکانومی کو سمجھتا ہے اور اکانومی کو کیسے بہتر بنانا ہے, کیونکہ اس شخص نے آپ کو خیبر پختونخوا میں ریزلٹس دیے ہیں. اب جی مزمل اسلم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے, غور سے سنیے گا سر, یہ ان کی آبزرویشن اور امانتاً میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں, کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف حکومت نے دسمبر کے مہینے میں 1300 ارب قرضہ لیا. صرف دسمبر کے مہینے کی بات کر رہے ہیں, 1300 ارب قرضہ پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب لیتے ہیں, عزت مآب جناب سرکار. اور پھر شہباز سرکار نے یومیہ 42 ارب قرضہ لیا, اور فی گھنٹہ یعنی ایک دن میں 42 ارب قرضہ بنتا ہے, فی گھنٹہ 1.75 ارب قرضہ لیا,
اور فی منٹ 3 کروڑ ملک کے قرض میں اضافہ کیا. اسے کہتے ہیں قرضوں میں ترقی کرنا. جو آپ سنتے ہیں نا شہباز اسپیڈ، تو اصل یہ اسپیڈ ہے جس کا ذکر آپ کو مزمل اسلم جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی. اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ آ گئے ہیں، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، لیکن یہ جو پاکستان میں فائر وال ہے نا جی، اس نے پاکستان میں بہت سارے جو انفلوئنسرز ہیں ان کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا اثر پڑا ہے، اور جو نمبرز ہیں وہ بہت نیچے چلے گئے کیونکہ ویڈیو پہنچتی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ویڈیو کس نے کی ہے یا نہیں کی. وہ ویڈیو چلتی نہیں ہے اگر پہنچ بھی جائے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان تمام آوازوں کو. اسی طرح جس طرح ہم نے زبیر علی خان کو ٹارگٹ ہوتے ہوئے دیکھا، وہ خبریں لے کر آتا تھا لڑکا اندر سے، پھر وہ صحافی جو انٹریکٹ کرتے ہیں خان صاحب کے وکلا سے، ان کو غلط ایک رنگ دے کر پیش کیا گیا. تو ہر بندے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو عمران خان کی بات کرتا ہے. اگر آپ چینل پہ آ گئے ہیں تو اس کو ویڈیو کو سارا دیکھیں، تاکہ الگریدمز جو ہیں ان علاقوں میں، ان جگہوں پر اس کو پش دے سکیں دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں پر انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر عمران خان کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں پہ پاکستان کے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیونکہ سر یہ ایک ڈرونا خواب ہے، حکومت نہیں ہے، اور یہ خواب بہت جلدی جو ہے دیٹ ول بی اوور انشاءاللہ، اور اس میں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. یہ ہماری جنگ جو ہے جہاں پر جمہوریت کے دشمنوں سے اس وقت ہم لڑ رہے ہیں، وہیں پر ہماری جنگ اس وقت الگریدمز کے ساتھ بھی ہے. تو آپ کے تعاون سے اس جنگ کو ہم جیت سکتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.